अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड DSP मलिक सफ्तर हयात की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है दौलत का खुमार। तो चलें शुरू करते हैं। इस फतवे पर मंजूर अली का क्या रद्द अमल था? क्या वह तुमसे मिलता जुलता था? पहले मंगेतर था और मेल मुलाकात में एहतियात बरतता था, लेकिन भाई बन जाने के बाद एहतियात की ज़रूरत बाकी नहीं रही। उसे मंगनी टूटने का मुझसे भी ज़्यादा दुख हुआ था। इस असना में चौधरी इमदाद अली भी घर पहुंच गया। उसकी आवाज़ सुनकर फहमीदा जल्दी से उठ गई और जाते जाते मुझे ताकीद कर गई कि मैं उसके बाप से उससे होने वाली बातों का जिक्र ना करूं। चौधरी इमदाद अली अपने भाई के मुकाबले में बहुत सीधा और शरीफ आदमी नज़र आता था। अगरचा उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, मगर चौधरी साबिर अली जैसी बड़ी बड़ी मूंछें भी नहीं थी। उसने मुझे सलाम किया, खैर खैरियत पूछी और मेरे करीब कुर्सी पर बैठ गया। रस्मी कलमात के बाद मैंने कहा, चौधरी साहब, हम ज़ारा बीबी और सईदुद्दीन के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश करने यहाँ आए हैं। आपको ये बात मालूम हो चुकी होगी कि हमने चंद आदमियों को शुबे में गिरफ़्तार किया है, मगर अभी तक उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मलिक साहब, मेरी बात का बुरा मत मनाना। पुलिस को दोस्ती और ताल्लुक़ का लिहाज किए बग़ैर तफ्तीश करना चाहिए। दोस्ती दरमियान में आ जाए तो इंसाफ करना मुश्किल हो जाता है। मेरा ख़्याल है कि आप किसी ख़ास बात की तरफ इशारा करें, लेकिन जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे मैं कोई वजाहत नहीं कर सकूँगा। वो कदरे धीमी आवाज़ में बोला, मेरा भतीजा मंजूर ये कहता फिर रहा है कि थानेदार उसकी मुट्ठी में, वो जिसको चाहे अंदर करा सकता है और जिसको चाहे छुड़ा सकता है। उसकी बात से इस बात की तस्दीक तो होती थी कि उसके अपने भाई से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। चौधरी साहब, ये बात तो आप भी कह सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन मैं मुट्ठी में आने वाला थानेदार नहीं हूँ। अगर ऐसी बात होती तो मंजूर अली के 2 आदमी हवालात में बंद ना होते। इखलाक और चीज़ है, दोस्ती और चीज़ है। इस केस में 3 आदमी कत्ल हो चुके हैं। ख़ुसूसन ज़ारा बीबी और सईदुद्दीन के कत्ल का मुझे बहुत दुख है। ज़ारा की माँ फ़ातिमा का बहुत बुरा हाल है। बेटी की मौत ने उसकी कमर तोड़ दी है। चौधरी साहब, मैं फ़ातिमा बीबी की बेटी को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं ज़ारा के कातलों को नहीं छोड़ूंगा। इस बात का मैंने तहैया कर रखा है। आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे हाथ कातलों की गर्दन तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। मैंने सुना है कि आपकी बेटी पहले मंजूर अली से मंसूब थी। क्या आप बता सकते हैं कि मंगनी टूटने की क्या वजह थी? मलिक साहब, ये है तो घर की बात, लेकिन छुपाई भी नहीं जा सकती। पहली बात तो यह है कि मुझे मंजूर अली के तौर तरीके पसंद नहीं हैं। बहुत बेअदब लड़का है। मंगनी तो टूटनी ही थी, लेकिन अल्लाह ने खुद ही मंगनी तोड़ने का बंदोबस्त कर दिया। हमें ये पता चला कि मंजूर अली फहमीदा का रज़ाई भाई है, यानी मेरी बीवी का दूध पी चुका है। मुझे ख़याल आया, हो सकता है कि चौधरी इमदाद अली ने खुद ही ये बात मशहूर कर दी हो। मैंने पूछा, ये बात आपको कैसे मालूम हुई कि मंजूर अली फहमीदा का रज़ाई भाई है? ये बात मंजूर अली की दाई मासी लतीफ़ा ने बताई है। उसने मौलवी साहब के रूबरू इस बात की शहादत दी है। उस पर मौलवी साहब ने फतवा दे दिया कि ये शादी नहीं हो सकती, लिहाजा मंगनी खुद ब खुद टूट गई। मंजूर अली का इस बात पर क्या रद्द अमल था? उसने तो बहुत शोर मचाया होगा। बेअदब इंसान से और किस बात की तवक्को की जा सकती है? उसने हमारे ख़िलाफ़ बहुत जहर उगला था, लेकिन हम शरई मसले में क्या कर सकते थे? फतवा मौजूद है, आप चाहें तो मौलवी साहब से पूछ सकते हैं। मंजूर अली ने कहा था कि अगर फहमीदा की शादी उसके साथ ना हुई तो फिर किसी के साथ भी नहीं होगी। वो सारी उम्र घर में बैठी रहेगी। मैंने सुना है कि उसने सईदुद्दीन को भी धमकी दी थी। चौधरी साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको ये बात फ़ौरन हमारे इल्म में लाना चाहिए थी। उसने सर झुका लिया, बोला, मलिक साहब, ये ज़ात बरादरी का मामला है, हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। वाह चौधरी साहब, वाह! मुझे तो आप इंसाफ की तलकीन करते हैं और ख़ुद ज़ात बरादरी से डरते हैं। क्या आपने अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं सुना कि सच्ची गवाही दो,
خواہ وہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے پر بندے کبھی معاف نہیں کرتے، اس لیے بندوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، وقت آنے پر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے اجازت لی اور پتہ پوچھتا ہوا ماسی لطیفہ کے گھر پہنچ گیا۔ میری دستک کے جواب میں 19-20 سال کی الڑ سی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر الٹے پاؤں واپس بھاگی۔ دوسرے کمرے سے اس کی تیز تیز آواز سنائی دی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، اماں اماں، باہر ایک وردی والا سپاہی کھڑا ہے۔ ہائے وے ربا، میرا تے ساہ بھی سک گیا۔ جا اونتری نہ ہوئے تھے، کسی عورت نے کہا۔ پوچھنا تو تھا کہ کون ہے، تو آپ ہی پوچھ لے، لڑکی نے کہا۔ پتہ نہیں کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھاری تن و توش والی عورت دروازے پر آئی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی ایک تیز ترار عورت تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور ماسی لطیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر آ جاوے تھانے دار پتر، میں ہی ماسی لطیفہ ہوں، کیا کام ہے؟ وہ ایک کچا کمرہ تھا جس میں 2 چارپائیاں رکھی تھیں اور کچھ سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ میں اندر چلا گیا اور ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، اس کا سن کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ ہاں پتر، دکھ کسے نہیں ہوا، لیکن بندے کو اپنا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ میں نے فاطمہ کو منع بھی کیا تھا کہ رات کا وقت ہے، لڑکی کو نہ بھیج، لیکن اس نے میری نہیں سنی۔ بس اللہ ہی معافی دے۔ میں نے عورت کو بے وقوف بنانے کے لیے کہا، یہی تو ساری مصیبت ہے، لوگ آج کل سیانوں کی بات پر کان نہیں دھرتے۔ اگر فاطمہ تمہاری بات مان لیتی تو یہ برا دن نہ دیکھتی۔ وہ میری بات سن کر خوش ہو گئی، بیٹی کو آواز لگا کر بولی، ریشمہ نی ریشمہ، ادھر آ، کہاں مر گئی؟ تھانے دار پتر کے لیے کوئی لسی پانی لے آ۔ لڑکی دروازے میں جھلک دکھا کر غائب ہو گئی۔ ایک بوڑھا کھانستا ہوا اندر آیا اور مجھے سلام کرنے کے بعد دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ماسی لطیفہ نے بتایا کہ وہ اس کا چاچا تھا اور اونچا سنتا تھا۔ کچھ دیر تک میں ماسی لطیفہ کو خوش کرنے والی باتیں کرتا رہا، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ چودھری امداد علی کی بیٹی پہلے منظور علی کی منگیتر تھی، بعد میں پتہ چلا کہ منظور علی نے فہمیدہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے منگنی ٹوٹ گئی۔ سنا ہے کہ یہ تمہارا کارنامہ ہے۔ وہ سمجھی میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ بولی، کہتے ہیں دلوں کا ملاپ کرانا ثواب کا کام ہے۔ ملاپ کہاں ہوا؟ دولہا تو بیچارہ ملاپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ماسی لطیفہ نے بے خیالی میں کہا، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، آگے اس کی قسمت۔ ہو سکتا تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا، لیکن بات پوری کرنے کے ساتھ ہی ماسی لطیفہ کے چہرے پر خفیف سی گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا، میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ تھا۔ یہ عورت کسی قسم کے وعدے کی بات کر رہی تھی۔ میں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا، ماسی لطیفہ، تم نے سعید الدین سے کیا وعدہ کیا تھا؟ میرا سوال سن کر اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ بولی، وعدہ تو کوئی نہیں تھا، میں نے تو ایسی ایک بات کی تھی، میرا سعید الدین سے کیا واسطہ؟ اسے رشتہ ملے یا نہ ملے، میرا کیا واسطہ؟ میں نے چہرے پر تھانے داری رعب طاری کرتے ہوئے کہا، ماسی لطیفہ، واسطہ تو تمہارا بڑا گہرا ہے، مجھے سب پتہ ہے کہ تم نے سعید الدین سے کیا وعدہ کیا تھا۔ اگر سچ بتا دو گی تو سوکھی چھوٹ جاؤ گی۔ اس کی بیٹی ریشمہ جو لسی کا گلاس لیے دروازے میں نمودار ہوئی تھی، میرا لب و لہجہ سن کر وہیں رک گئی۔ ماسی لطیفہ کا بوڑھا چاچا بھی میرے تیور دیکھ کر فکر مند نظر آنے لگا۔ ہائے ہائے وے، ایسی مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ میں کھڑا ہو گیا اور کہا، میں تو چاہتا تھا کہ ادھر ہی بات ختم ہو جائے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ تم تھانے چل کر منہ کھولو گی۔ اچھی طرح سوچ لو، ابھی موقع ہے۔ ریشمہ نے لسی کا گلاس کھڑکی میں رکھ دیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولی، او ماں، بتا دینا یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماسی لطیفہ کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ بولی، پر کچھ پتہ بھی تو چلے، کیا بتا دوں؟ عورت خاصی سخت تھی، اپنی بات پر اڑ گئی، بار بار یہی کہتی تھی، مجھے کچھ نہیں پتہ، میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ میں واپس چلا گیا اور 2 سپاہیوں کو ماسی لطیفہ کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ ان سے کہا کہ وہ ماسی لطیفہ کو لے کر ادھر ہی سے واپس چلے جائیں۔ چودھری صابر علی ہمارے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام کر رہا تھا، لیکن میں نے کھانے سے معذرت کر لی اور کہا کہ ہمیں جلدی واپس پہنچنا ہے۔
پھر میں نے منصور علی سے کہا اگر تمہیں کوئی کام نہ ہو تو دوپہر کے بعد شہر آ جانا، میں تمہارے ساتھ جیدے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کچھ پریشان نظروں سے مجھے گھورا، بولا کیا کوئی خاص بات ہے؟ ادھر ہی مشورہ کر لیں۔ میں اسے ایک طرف لے گیا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بات ویسے خاص ہے لیکن ادھر نہیں ہو سکتی۔ دراصل مجھے اس علاقے کے کچھ لوگوں پر شک ہے، میں ان کی ہسٹری معلوم کرنا چاہتا ہوں، ان میں تمہارے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور تمہارے دوستوں پر تو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی، تاہم اس نے تھانے میں آنے کا وعدہ کر لیا۔ میں اپنے بقیہ آدمیوں کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ماسی لطیفہ نے تھانے میں شور مچا رکھا تھا۔ میں نے حوالدار کو بلا کر کہا کہ ماسی لطیفہ کو میرے پاس لے آئے۔ وہ اندر گیا تو روتی پیٹتی ماسی لطیفہ کو میرے پاس لے آیا۔ وہ آتی میرے پیروں میں گر گئی اور اپنی بے گناہی کا راگ الاپنے لگی۔ میں نے پوچھا ماسی لطیفہ تمہیں کسی نے مارا تو نہیں؟ مارا تو نہیں پتر، پر مجھ بے گناہ کو کیوں یہاں لایا گیا ہے؟ میں نے کیا قصور کیا ہے؟ ماسی اگر تو چپ نہیں کرے گی تو ہم تجھے مار بھی سکتے ہیں، اس لیے آرام سے میری بات سن۔ اگر تو نے سچ سچ سب بتا دیا تو پھر میں تیرے لیے کوئی سہل راستہ سوچوں گا، ورنہ تو اس تھانے سے باہر نہیں جا سکے گی۔ میں نے تھوڑا سا جھوٹ کا سہارا لیا، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ سعید الدین نے اپنے ایک دوست کو ساری بات بتا دی تھی، اب میں تمہارے منہ سے سارا قصہ سننا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیدھے راستے پر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ 8-9 مہینے پہلے وہ شہر آئی تھی اور فرید الدین کے گھر ٹھہری تھی۔ سعید الدین نے کسی تقریب میں فہمیدہ کو دیکھا تھا اور اس پر دیوانہ وار عاشق ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ فہمیدہ کی منظور علی سے منگنی ہو چکی ہے، تاہم وہ کسی ترکیب سے یہ منگنی توڑنا چاہتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ماسی لطیفہ منظور علی کی دائی ہے تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ ماسی لطیفہ نے مجھے بتایا کہ سعید الدین اسے علیحدگی میں لے گیا اور کہا ماسی لطیفہ تمہارے گاؤں میں ایک لڑکی فہمیدہ رہتی ہے، چودھری امداد علی کی بیٹی، یہ لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم کوئی ترکیب نکالو۔ ماسی لطیفہ نے اسے جواب دیا فہمیدہ کی تو اپنے تایا کے بیٹے منظور علی سے منگنی ہو چکی ہے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، سعید الدین نے کہا، کوئی ایسا ہیلا کرو کہ کسی طرح منگنی ٹوٹ جائے۔ ماسی لطیفہ نے غصے سے کہا لو، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ہیلے کرنے کی؟ مجھے کتنی نفلوں کا ثواب ہوگا؟ سعید الدین نے چالاکی سے کہا تمہیں 1000 روپے کا ثواب ہوگا۔ ماسی لطیفہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے بولی توبہ توبہ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سعید الدین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کام بہت آسان ہے، تم گاؤں میں یہ مشہور کر دو کہ منظور علی فہمیدہ کی ماں کا دودھ پی چکا ہے۔ چونکہ تم منظور علی کی دائی رہ چکی ہو اس لیے کوئی شخص تمہیں غلط نہیں کہہ سکتا۔ اتنی سی بات سے دونوں کی منگنی ٹوٹ جائے گی اور تمہیں 1000 روپے مل جائیں گے۔ ماسی لطیفہ نے مجھے بتایا کہ اس نے سعید الدین کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کہنے لگا کہ اگر وہ فہمیدہ کو حاصل نہ کر سکا تو خودکشی کر لے گا۔ نیز اس نے رقم بھی بڑھا دی، 1000 کے بجائے 2000 کر دیے۔ ماسی لطیفہ نے کہا کہ ایک تو وہ لالچ میں آ گئی اور دوسرے اسے سعید الدین پر رحم بھی آ گیا، لہٰذا اس نے گاؤں جا کر اس جھوٹ کا چرچا شروع کر دیا اور بالآخر فہمیدہ اور منظور علی کی منگنی ٹوٹ گئی۔ جب اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا ماسی لطیفہ تمہارا یہ جھوٹ 3 آدمیوں کی جان لے چکا ہے اور ابھی پتہ نہیں کتنے آدمی اس جھوٹ کی وجہ سے پھانسی کے تختے پر چڑھ جائیں گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی تھانے دار پتر مجھے معاف کر دے، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی سی بات کا اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا، میں تیرے پیر پکڑتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ ماسی لطیفہ یہ کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، میں تو تجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا کر دم لوں گا تاکہ تیرے جیسی فتنہ باز عورتوں کو عبرت حاصل ہو۔ وہ یہ سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ مجھے پتہ تھا کہ اسے سزا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ کسی عملی جرم میں شامل نہیں تھی، تاہم میں نے اسے وقتی طور پر حوالات میں بند کر دیا تاکہ وہ کچھ عبرت پکڑے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ اس کے بعد میں نے جیدے کو ٹرائل روم میں بلا لیا اور ایک پرہیبت حوالدار کو اس کی تواضع کرنے پر لگا دیا۔ وہ ہاتھ پیر جوڑنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، لیکن کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا سن او جیدے، یہ کام سارا دن اور ساری رات جاری رہے گا، ایک آدمی تھک جائے گا تو میں دوسرا آدمی لگا دوں گا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو میرے 2 سوالوں کا جواب دے دو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بارات پر حملہ کس نے کروایا تھا؟
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ زہرا بی بی کو کس نے قتل کیا ہے؟ اگر سچ نہیں بولو گے تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قتل کے مقدمے میں جکڑ لوں گا۔ میرے پاس گواہوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ خاصا سخت جان آدمی تھا اور آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ شام کے وقت منظور علی 2 آدمیوں کے ہمراہ تھانے پہنچا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے آدمی ماسی لطیفہ کو پکڑ لائے ہیں۔ تمہیں صحیح پتہ چلا ہے، میں نے کہا۔ ماسی لطیفہ کو میرے حکم پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس نے غصے سے کہا۔ ہمارے 2 آدمی آپ نے پہلے ہی پکڑ رکھے، اب آپ ماسی لطیفہ کو بھی پکڑ لائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم آپ کا تبادلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی کسی تھانے دار کو ایسی حرکت کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ میں نے دراز سے وہ پوٹلی نکال کر میز پر پھینکی جو پیرو موچی نے مجھے دی تھی اور کہا، اس سے پہلے کسی تھانے دار کو ایسی حرکت کی اس لیے جرت نہیں ہوئی کہ وہ ایسی پوٹلیاں وصول کرتے رہیں، لیکن میں اس پوٹلی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم میرا تبادلہ تو بعد میں کراؤ گے، مگر میں تمہارا تبادلہ ابھی کروا رہا ہوں۔ میں نے 4 سپاہیوں کو اندر بلا لیا اور کہا، ان تینوں کو حوالات میں بند کر دو۔ او ملک صاحب، آپ تو ناراض ہو گئے، میری بات تو سنیں، منظور علی نے گھبرا کر کہا، لیکن سپاہی تینوں کو دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا۔ میں نے ایک ایسائی سے کہا، جیدے کو حوالات کے سامنے لے جاؤ اور منظور علی کی جھلک دکھا کر میرے پاس لے آؤ۔ قرائن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بارات پر حملہ منظور علی کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر جیدہ اس حملے میں شامل تھا تو وہ چودھری منظور علی کو حوالات میں دیکھ کر ضرور گھبرائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایسائی جیدے کو میرے پاس لے آیا۔ اس کا بدن پسینے سے تر تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کر کے کہا، جیدے، غور سے میری بات سنو۔ ہم نے تمہیں چودھری منظور علی کی مخبری پر گرفتار کیا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ بارات پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ان میں تم بھی شامل تھے۔ وہ زہرا اور ساکے کے قتل کا الزام بھی تم پر لگاتا ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے غور سے میری بات سنی، پھر پوچھا، آپ نے چودھری کو کس الزام میں گرفتار کیا ہے؟ چودھری کو ہم نے اس لیے گرفتار کیا ہے کہ سعید الدین کے قتل اور بارات پر حملے کا منصوبہ اسی نے بنایا تھا۔ فہمیدہ اس کی منگیتر تھی۔ اس نے سعید الدین کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے فہمیدہ سے شادی کی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ اب وہ اپنی گردن بچانے کے لیے سارا الزام تم لوگوں کے ساتھ تھوپ رہا ہے۔ اس نے تمہارے علاوہ تمہارے ان ساتھیوں کے نام بھی لکھائے ہیں۔ میں نے دراز سے فہرست نکال لی اور جیدے کو نام پڑھ کر سنائے۔ اس کی خود اعتمادی آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر بولا، ملک صاحب، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ بات مان لیتا ہوں، باقی بات بھی بتاؤ۔ ساکے نے تمہیں چودھری منظور علی کے پاس کیا پیغام دے کر بھیجا تھا؟ یہ سوال سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ منظور علی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سارا قصہ مجھے سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ ساکا ان کا سرغنہ تھا اور اسی نے بارات پر حملے کا پروگرام بنایا تھا۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ گھوڑے کس نے فراہم کیے تھے اور حملہ کس کے اشارے پر کیا جا رہا ہے۔ ساکے نے اسے اور دیگر آدمیوں کو 500 روپے فی کس دینے کا وعدہ کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بارات میں سے ایک لڑکی کو اغوا بھی کرنا ہے۔ اصل بات ساکے یا اس کے قریبی ساتھی سراج دین کو معلوم تھی۔ دوسرے روز ساکے نے جیدے کو منظور علی کے پاس بھیجا اور کہا کہ وہ 5000 روپے لے کر اپنے ڈیرے پر پہنچ جائے۔ جیدے نے مجھے بتایا کہ جب اس نے منظور علی کو یہ پیغام دیا تو اس نے سب سے پہلے زہرا کے بارے میں پوچھا۔ جیدے نے اسے جواب دیا، کیسی باتیں کرتے ہو چودھری، زہرا تو ختم ہو چکی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ منظور علی نے غصے سے کہا، زہرا کیسے ختم ہو گئی؟ جیدے نے کہا، جیسے بھوکے بھیڑیوں کے قبضے میں آئی ہوئی بکری ختم ہو جاتی ہے، وہ تو دہشت سے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ساکے اور سراج دین نے اسے ساری رات اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ صبح اس کی لاش باہر آئی تھی۔ جیدے نے مجھے بتایا کہ یہ تفصیل سن کر منظور علی کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ اس نے اس سے کہا، ساکے سے کہو کہ میں رقم لے کر ڈیرے پر پہنچ رہا ہوں، وہ بھوسے کے ڈھیر کے نزدیک میرا انتظار کرے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا۔
منظور علی تیش کے عالم میں ساکے کے پاس پہنچا تھا اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا تھا۔ میں نے جیدے کو ایک کونے میں بٹھایا اور منظور علی کو کمرے میں بلا لیا۔ ملک صاحب، اس سور کی باتوں پر یقین نہ کرنا، اس نے جیدے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ اول نمبر کا جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ میں نے منظور علی کے منہ پر الٹے سیدھے 3-4 تھپڑ رسید کیے، پھر کہا، منظور علی، ہمیں سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا بہت تجربہ ہے۔ اس سور نے پہلے جھوٹ بولا تھا، اب اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اب میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میرے حساب سے تم 3 آدمیوں کے قاتل ہو، مگر ایک قتل کے الزام سے تو تم بالکل نہیں بچ سکو گے۔ میں ابھی ڈیوٹی مجسٹریٹ سے سرچ وارنٹ لے کر چنی وال پہنچ رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم تمہارے گھر سے بآسانی وہ ریوالور برآمد کر لیں گے جس سے تم نے محمد اسحاق اور ساکے کو قتل کیا تھا۔ مقتول کے جسم سے تمہارے پستول کی چلائی ہوئی گولیاں برآمد ہو چکی ہیں، اور کم از کم 5 آدمی یہ گواہی دیں گے کہ تم نے ان کی آنکھوں کے سامنے ساکے کو قتل کیا تھا، اور یہ وہی 5 آدمی ہیں جن کی فہرست تم نے خود مجھے دی تھی۔ میں نے جیدے کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک وہ سامنے کونے میں بیٹھا ہے۔ منظور علی کے گھٹنے کپ کپانے لگے، بولا، اس نے میری رشتے کی بہن کو قتل کیا تھا۔ میں کیسے یہ ظلم برداشت کر سکتا تھا؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے قتل کر دیتا۔ بارات پر حملے کا منصوبہ تم نے بنایا تھا۔ میں نے ان کتوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے ہی خاندان کی لڑکی کو اٹھا لے جانا؟ بہت خوب، تم یہ چاہتے تھے کہ وہ تمہارے رقیب کے خاندان کی کوئی لڑکی اٹھا لے جاتے۔ میں نے اس کے منہ پر چند اور تھپڑ لگائے۔ منظور علی، لڑکی کسی بھی خاندان کی ہو، وہ لڑکی ہی ہوتی ہے۔ تم سعید الدین کے خاندان کی کسی لڑکی کو بے عزت کروانا چاہتے تھے، لیکن اتفاق سے تمہارے اپنے خاندان کی لڑکی تمہارے ناپاک منصوبے کی لپیٹ میں آ گئی۔ اگلے روز ہم نے جیدے کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا اور منظور علی سمیت ان سب کے خلاف قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی کا مقدمہ درج کر لیا۔ ماسی لطیفہ کو میں نے 3 دن کے بعد چھوڑ دیا، تاہم اسے چھوڑنے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کے جھوٹ نے کئی انسانوں کو زندگی سے محروم کر دیا تھا۔ اس کہانی کا ٹائٹل اس کہانی سے زیادہ میچ نہیں ہو رہا، لیکن مصنف نے یہی عنوان دیا ہے تو میں اسے بدل نہیں سکتی تھی۔ دولت کا خمار، میرا خیال ہے کہ اس نے اس پر کیا ہے کہ یہ چودھری منظور علی جو تھا اپنی دولت کے خمار پر بہت اکڑ رہا تھا کہ ہر تھانے دار میری مٹھی میں ہوتا ہے اور میں جب چاہوں انہیں روپوں کی پوٹلیاں دے کر خرید سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔